अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन किराम, मैं हूं आपका होस्ट अयाज अहमद। नाज़रीन किराम, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने लाहौर के अंदर और पेशावर के अंदर इंतहाई अहम और बड़ी एक्टिविटीज़ की हैं। लाहौर में अली अमीन गंडापुर ने लाहौर हाई कोर्ट के अंदर खिताब किया है और इंतहाई सख्त खिताब किया है। पेशावर के अंदर जुनैद अकबर ने अहम तरीन लोगों को इकट्ठा किया है और ये वाज़ह तौर पर पैगाम दिया है हुकूमत को और एस्टेब्लिशमेंट को कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आगे क्या करने के लिए जा रही है। इसके अलावा इमरान खान के ट्विटर हैंडल के ऊपर काफ़ी दिनों बाद इमरान खान का पैगाम जारी किया गया है, जिसमें यह वाज़ह तौर पर लिखा हुआ है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जल्द अज जल्द अगले लाहे अमल का ऐलान करे। और इमरान खान ने यह भी कहा है कि एहतजाज समेत सारी की सारी ऑप्शंस टेबल के ऊपर मौजूद हैं। इमरान खान की बहन अलीमा खान, जिनसे यह कहा गया था कि आप जुमेरात वाले दिन अडयाला जेल आ जाएं, आपकी इमरान खान के साथ मुलाकात करवा दी जाएगी, वो अडयाला जेल पहुंच चुकी हैं और अभी तक इतलात के मुताबिक उनकी इमरान खान के साथ मुलाकात नहीं करवाई गई। अलीमा खान ने यह ऐलान कर रखा है कि अगर इमरान खान के साथ आज ये मुलाकात ना करवाई गई तो हम अडयाला जेल के बाहर बैठ जाएंगे। इसके अलावा एक बड़ी खबर है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से। सुप्रीम कोर्ट में 9 मई के केसेस लगे हुए हैं और आज वहां पर एक बड़ी अजीबोगरीब किस्म की चीज सामने आई है, वो भी आपके सामने रखने के लिए जा रहा हूं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को दोबारा एक मरतबा मुज़ाकरात की बाकायदा तौर पर पेशकश कर दी गई है। अब यह पेशकश क्यों की जा रही है, इसके ऊपर भी बात करेंगे। आगे बढ़ने से कबल गुजारिश करूंगा कि वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और मेरे उन तमाम दोस्तों का बेहद शुक्रिया जिन्होंने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब किया। नाज़रीन करम, सबसे पहले नंबर पे आज एक आप कह लें बड़ा पावर शो किया है अली अमीन गंडापुर ने पंजाब लाहौर के अंदर। वो लाहौर हाई कोर्ट के अंदर आज आए हैं और बार के साथ उन्होंने खिताब किया है। जिस वक्त वो लाहौर में एंटर हुए हैं, आलिया हमजा की क़यादत में उनका इस्तकबाल किया गया और एक बहुत बड़ी रैली मोटरवे से लेकर लाहौर हाई कोर्ट तक निकाली गई। आप ये देख सकते हैं कि कितनी बड़ी तादाद के अंदर लोगों ने इस कन्वेंशन के अंदर शिरकत की है। और अली अमीन गंडापुर साहब ने आज जो बातें की हैं वो बातें आपके सामने रखने लगा हूं और फिर आप अंदाज़ा लगाइएगा कि मामलात किस तरफ जा रहे हैं, मुज़ाकरात की तरफ जा रहे हैं या फिर एहतजाज की तरफ जा रहे हैं। यह तकरीर आपको बता देगी। अली अमीन गंडापुर ने आज कहा कि एस्टेब्लिशमेंट को लीडर नहीं चाहिए बल्कि गुलाम चाहिए जो उनके जूते पॉलिश करते रहें। उन्होंने कहा कि अगर गुलाम आगे आएंगे तो हमारी नस्लें भी गुलाम इब्ने गुलाम ही रहेंगी। मजीद उन्होंने कहा कि अगर एस्टेब्लिशमेंट और फैसला साजों को अवाम की आवाज़ सुनाई नहीं दे रही तो ये अवाम के खैर ख्वाह नहीं हो सकते। उन्होंने ये भी कहा कि जिस भुट्टो को लाने के लिए पाकिस्तान को तोड़ा गया, बाद में उसी भुट्टो को फांसी दे दी गई। यह भी अली अमीन गंडापुर ने आज बात की है। यह भी कहा कि पश्तो में कहते हैं कि पहाड़ को तोड़ूंगा या सर को तोड़ूंगा। उन्होंने कहा कि मुत्तहद रहो, इकट्ठे हो जाओ, आगे बढ़ो, इमरान खान जल्द हमारे दरमियान होंगे। अब इस तरह के अल्फाज जो हैं वो उस वक्त तो इस्तेमाल नहीं किए जा सकते जब बैक डोर पे आपकी बात चल रही हो, जब आपके मुज़ाकरात हो रहे हों। यह बात उस वक्त की जाती है जब आप अपनी सफ़े सीधी कर रहे हो कि भाई मुत्तहद हो जाओ, आगे बढ़ो, इमरान खान हमारे दरमियान मौजूद होंगे। इसका मतलब है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अल्टीमेटली एक और एहतजाज की तरफ जा रही है। और इस हवाले से जो पेशावर के अंदर एक बैठक हुई है वो भी आपको बताने के लिए जा रहा हूं। अली अमीन गंडापुर ने यह भी कहा कि तुम्हें जंग करने का शौक है तो बॉर्डर पर जाओ, हम तुम्हें टैक्स इसीलिए देते हैं। ये उन्होंने बात की है लाहौर हाई कोर्ट के अंदर। और यह भी कहा कि तुम हमेशा इलेक्शन में धांधली करते हो, 2024 में बदतरीन धांधली की गई और उसके सबूत मौजूद है। और यह कहा गया कि तुम्हें पाकिस्तान में इलेक्टेड नहीं सिलेक्टेड लोग चाहिए। असल में हुकूमत तुमने चलाना होती है, तुमने गिराना होती है। अगर हुकूमत तुमने गिरानी है और तुमने चलानी है तो फिर आइन क्यों बनाया, फिर असेंबलियां क्यों बनाई। ये सारी की सारी बातें अली अमीन गंडापुर ने की हैं। वकला से उन्होंने कहा कि मैं ये जो सारे के सारे वकला हैं इनमें से चंद लोग आगे जाकर जज बनते हैं। उन्होंने कहा कि पूरी कौम आपकी तरफ देखती है, जब आप में से कोई जज बने तो वो कौम को इंसाफ दे। ये सारी की सारी बातें अली अमीन गंडापुर ने की हैं और बहुत बड़ी तादाद में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकला आज वहां पर मौजूद थे। नारेबाजी हुई, अली अमीन गंडापुर का बड़ा जबरदस्त किस्म का इस्तकबाल भी किया गया। आगे आ जाएं जी, एक और इंतहाई अहम खबर है और वो खबर है अलीमा खान के बारे में। अलीमा खान की इमरान खान के साथ पिछले 1 महीने से कोई मुलाकात नहीं करवाई गई, पूरी फैमिली की मुलाकात नहीं करवाई गई। ईद के ऊपर भी अलीमा खान को नहीं मिलने दिया गया। उसके बाद अलीमा खान आई जब उन्होंने ऐलान किया था कि अगर हमारी मुलाकात ना करवाई गई तो हम धरना देंगी। और उस वक्त पुलिस ने उनको वहां से गिरफ्तार किया और 80 किलोमीटर दूर जाकर एक वीराने में उतार दिया। फिर अगले हफ्ते अलीमा खान आई और वो बैठ गई। तब उनको ये यकीन दहानी करवाई गई कि आप जुमेरात वाले दिन आ जाना, आपकी मुलाकात करवा दी जाएगी।
آج جمعرات ہے، وہ آئی ہیں ملاقات کرنے کے لیے، اور ابھی تک یہ اطلاعات ہے کہ ان کو اڈیالہ جیل کے اندر نہیں جانے دیا گیا، عمران خان کے ساتھ ملاقات نہیں کرنے دی گئی۔ دیکھتے ہیں کہ آج فائنلی ان کی ملاقات ہوتی ہے یا نہیں ہوتی۔ علیمہ خان صاحبہ وہاں پر موجود ہے اپنی فیملی کے ساتھ۔ اخوانزادہ حسین احمد جو کہ تحریک تحفظ عین پاکستان کے ترجمان ہیں، انہوں نے اس حوالے سے ٹویٹ کیا۔ انہوں نے کہا کہ میں ابھی اڈیالہ جیل پہنچ رہا ہوں اور عمران خان کی بہنوں کے ساتھ اس وقت تک بیٹھوں گا جب تک ان کی عمران خان کے ساتھ ملاقات نہیں ہوتی۔ اب میں یہاں پر امپورٹنٹ چیز آپ کو بتا دوں، علیمہ خان اندر جائیں گی تو وہ عمران خان کو سب کچھ بتائیں گی، وہ چیزیں جو ابھی تک پاکستان تحریک انصاف کی قیادت نے نہیں بتائیں، جو برسٹر گوہر نے نہیں بتائیں، جو برسٹر علی ظفر نے نہیں بتائیں، جو فیصل چودھری نے نہیں بتائیں، جو دوسرے لوگوں نے نہیں بتائیں، وہ ساری کی ساری باتیں علیمہ خان نے عمران خان کو بتانی ہے، اور پھر عمران خان کا جو پیغام باہر آئے گا اس پر عمران خان کا ورکر اعتماد اور اعتبار کرے گا۔ تو دیکھتے ہیں کہ علیمہ خان کی ملاقات ہوتی ہے یا نہیں ہوتی۔ آگے آنے دی، پشاور کے اندر ایک سیٹنگ ہوئی ہے۔ جنید اکبر خان جو کے پی اسمبلی کے اسپیکر ہیں، بابر سلیم سواتی، پنجاب کے بڑے اہم ترین رہنما پاکستان تحریک انصاف کے، جس میں مہر شرافت علی بھی شامل ہیں، یہ سارے کے سارے لوگ وہاں پر اکٹھا ہوئے ہیں۔ اب ایک طرف تو شہر لاہور میں پنجاب کے اندر علی امین گنڈا پور صاحب نے انتہائی سخت تقریر کی ہے، اور دوسری طرف پشاور کے اندر ایک بڑی بیٹھک ہوتی ہے۔ تو یہ آپ ذرا ڈوٹ کنیکٹنگ کریں، آپ کو اندازہ ہوگا کہ معاملات کس طرف جا رہے ہیں۔ ابھی میں عمران خان کا پیغام بھی آپ کے سامنے رکھتا ہوں، آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ پاکستان تحریک انصاف ممکنہ طور پر ایک اور احتجاج کی جانب بڑھ رہی ہے۔ ایک اور خبر ہے، اور یہ خبر بڑی حیران کن ہے۔ حامد میر کے شو میں برسٹر گوہر علی خان صاحب نے باقاعدہ طور پر اس چیز کا انکار کر دیا۔ انہوں نے کہا جی یہ جو ہماری ملاقاتیں نہیں کروائی جاتی، اس میں اسٹیبلشمنٹ کا کوئی رول نہیں ہے۔ اسٹیبلشمنٹ عمران خان کی بہن علیمہ خان کو نہیں روکتی، اور نہ ہی مجھے روکتی ہے، اور نہ ہی سلمان اکرم راجہ کو روکتی ہے۔ اس حوالے سے جو پنجاب کے پاکستان تحریک انصاف کے ایک اہم ترین رہنما ہے حماد اظہر، انہوں نے ایک ٹویٹ کیا جس میں وہ کہتے ہیں سلمان اکرم راجہ کو کہ اسٹیبلشمنٹ جو ہے انہوں نے آپ کو روک کر یہ بتا دیا ہے کہ آپ کی ملاقاتیں کیوں نہیں کروائی جا رہی، اور ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ تو برسٹر گوہر علی خان نے کہا کہ میں ان سے بالکل متفق نہیں۔ انہوں نے کہا جی 2 دفعہ میری ملاقات نہیں کروائی جاتی، 30 دفعہ کروا دی جاتی ہے، کسی اور کی 2-3 دفعہ نہیں کروائی جاتی، 30 دفعہ کروا دی جاتی ہے، لیکن آج تیسری دفعہ ہے علیمہ خان کی، دیکھتے ہیں کہ ان کی ملاقات ہوتی ہے یا نہیں ہوتی۔ لیکن برسٹر گوہر صاحب نے واضح طور پر یہ کہہ دیا کہ اسٹیبلشمنٹ کا اس میں کسی قسم کا کوئی رول نہیں۔ تحریک انصاف ساری کی ساری پٹتی ہے کہ اسٹیبلشمنٹ نے ہمارے ساتھ یہ کر دیا، ہمارے ساتھ زیادتی کر دی، اور ان کا اپنا چیئرمین یہ کہہ رہا ہے کہ نہ بھائی اسٹیبلشمنٹ کا کوئی رول نہیں۔ آگے آ جائیں جی، سپریم کورٹ آف پاکستان سے ایک اہم ترین خبر ہے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے جو ججز ہیں ان کی سینیورٹی کا جو مسئلہ تھا، اس حوالے سے سپریم کورٹ کے آئینی بینچ کے اندر کیس لگا ہوا ہے، اور اس کی سماعت ہونے کے لیے جا رہی ہے روزانہ کی بنیاد پر 22 اپریل سے، اور اب یہ سماعت ہوگی۔ اور حیران کن طور پر جن 3 ججز کو ٹرانسفر کیا گیا ہے اسلام آباد ہائی کورٹ میں، انہوں نے اپنا کوئی وکیل نہیں کیا، یعنی کہ انہوں نے کہا جی ہمیں کسی قسم کے کوئی وکیل کی ضرورت نہیں ہے۔ تو اس کے اوپر مریم نواز خان جو کہ کورٹ رپورٹر ہیں، انہوں نے کہا کہ وکیل نہیں جج کیا ہے، یہ ایک جماعت کا پرانا نسخہ ہے کہ بھائی سیدھا جب جج کر لیا تو پھر وکیل کرنے کی کیا ضرورت ہے۔ سپریم کورٹ کے اندر ایک اور بڑی حیران کن چیز ہوئی ہے۔ سینیٹر اعجاز چودھری، ان کی ضمانت کا کیس لگا ہوا تھا، اور ثبوت پیش کیے گئے ان کی تقریریں، ایک 10 مئی کی تھی اور ایک غالباً 17 مئی کی تھی، اور کہا گیا کہ جی یہ ثبوت ہے۔ تو جو ججز بیٹھے ہوئے تھے ان میں سے جسٹس شفیق صاحب نے کہا، انہوں نے کہا جی ایک آڈیو 17 مئی کی ہے اور ایک 10 مئی کی ہے۔ انہوں نے کہا کہ اکسانے کا کیس ہے تو 9 مئی کے دن کی یا اس سے پہلے کا کوئی ثبوت دکھائیں۔ تو پولیس کے پاس کسی قسم کا کوئی جواب نہیں تھا۔ اب پولیس کو ٹائم دیا گیا کہ آپ مزید شواہد لے کر آئیں اور ثابت کریں یہاں پہ۔ اب جو کورٹ رپورٹر ہے نا، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر معاملہ CCTV فوٹیج کی طرف چلا گیا تو پھر معاملات بڑے خراب ہو سکتے ہیں، پھر جو مدعی ہیں ہو سکتا ہے کہ وہ سارے کے سارے ملزم بن جائیں اگر CCTV فوٹیج کی طرف معاملہ چلا گیا۔ ایک اہم ترین بات کی ہے اعتزاز احسن نے، انہوں نے کہا جی میں عمران خان کو 60 سال سے جانتا ہوں، وہ ٹس سے مس نہیں ہوگا، جتنا ظلم ریاست نے اس کے ساتھ کیا ہے وہ پھر بھی اپنے نظریے کے اوپر سمجھوتا نہیں کرے گا، اور آخر کار ریاست کو اسے تسلیم کرنا پڑے گا۔ اب اس کی ایک چھوٹی سی مثال میں آپ کو دے دیتا ہوں۔ اون چودھری صاحب، انہوں نے مونا عالم کے شو کے اندر ایک بات کی ہے، انہوں نے کہا جی اگر پاکستان تحریک انصاف ملک کے ساتھ مخلص ہے تو ہمارے ساتھ ٹیبل پر بیٹھے، ہم ان کو خوش آمدید کہتے ہیں،
یہ مونا عالم نے اس حوالے سے ٹویٹ بھی کیا کہ اون چودھری نے پی ٹی آئی کو پھر سے مذاکرات کی پیشکش کر دی ہے. انہوں نے یہ بھی لکھا کہ اون چودھری کے اس بیان کے بعد پاکستان تحریک انصاف کے چند چاہنے والوں نے یہ بتایا ہے کہ یہ عکاسی ہے کہ نظام میں پاکستان تحریک انصاف کی قبولیت واپس آ رہی ہے. اب یہ قبولیت واپس آئے گی یا نہیں آئے گی، یہ بات کی بات ہے. میں آپ کو ایک بڑی انٹرسٹنگ چیز بتا دوں. آپ یقین کریں کہ یہ جو 2024 کا الیکشن ہوا، اس میں جو کچھ کیا گیا میرے آپ کے ہم سب کے سامنے ہے، لیکن ایک جگہ پر جہاں پر میں سب سے زیادہ حیران اور پریشان ہوا تھا کہ بھئی یہ کیا ہو گیا ہے، وہ یہ جناب محترم عزت مآب اون چودھری والی سیٹ تھی، جہاں پر ان کے مد مقابل تھے سلمان اکرم راجہ. اور آپ حیران ہوں گے، آپ ریکارڈ نکال کر دیکھ لیں کہ لاہور میں مسلم لیگ نون کے جو صدر ہیں، مسلم لیگ نون کے جو سب سے بڑے رہنما ہیں نواز شریف صاحب، لیڈر ہیں جو، ان سے بھی زیادہ ووٹ اون چودھری کو پڑا لاہور کے اندر سلمان اکرم راجہ کے مقابلے میں. تو یہ میرے لیے بڑی حیران کن اور پریشانی والی بات تھی. اور آج بھی اگر آپ ماڈل ٹاؤن کے اندر جائیں تو جہاں پر نواز شریف لوگوں کی رہائش ہے، وہاں پر بہت زیادہ بینر لگے ہوئے ہیں اون چودھری کے. اور یہ وہ صاحب ہیں جن کے اوپر پوری کی پوری مسلم لیگ نون جو ہے وہ الزامات لگاتی تھی کہ یہ پتہ نہیں عمران خان کو کیا لا کر دیتا ہے تو عمران خان کو نشہ وشہ کرتا ہے. تو آج کل ماشاءاللہ یہ نون لیگ کے اندر ہے. پرویز خٹک کے بارے میں بڑے الزامات لگتے تھے، وہ بھی آج کل نون لیگ کے ساتھ ہیں. اور بھی بہت سے لوگ، علیم خان، وہ سارے کے سارے نون لیگ کے ساتھ ہیں. جن کو بیس بنا کر عمران خان کے اوپر تنقید کی جاتی تھی وہ سارے آج کل نون لیگ کے ساتھ ہیں. آخر میں آ جائیں جی عمران خان کا پیغام جو عمران خان کے ٹویٹر ہینڈل کے اوپر جاری کیا گیا، وہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں. انتہائی اہم پیغام ہے جس میں عمران خان نے واضح طور پر بتایا ہے، اپنی پارٹی کو ہدایات جاری کی اور بتایا کہ بھائی احتجاج سمیت ساری آپشن ہمارے پاس موجود ہے. پیغام کافی لمبا ہے اور اس میں سے کچھ چیزیں آلریڈی شیخ وقاص اکرم اپنے ٹویٹر ہینڈل کے اوپر جاری کر چکے ہیں. جو امپورٹنٹ چیزیں ہیں 2-3 وہ میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں. عمران خان نے کہا کہ اسٹیبلشمنٹ سے مذاکرات کا ٹاسک کسی کو بھی نہیں سونپا. ڈیل نہ پہلے کی نہ اب کروں گا. ڈیل کا خواہاں ہوتا تو 2 سال قبل ڈیل کر لیتا، جس میں میرے خلاف کوئی بھی کارروائی نہ کرنے کے عوض 2 سال کی خاموشی کا مطالبہ کیا گیا تھا. کہ یہ ڈیل عمران خان کے لیے تھی کہ 2 سال آپ نے بولنا نہیں ہے، آپ کے خلاف کسی قسم کی کوئی کارروائی نہیں ہوگی. تو عمران خان نے کہا کہ ڈیل میں نے کرنی ہوتی میں تب کر لیتا، اگر میں نے تب نہیں کی تو میں اب بھی نہیں کروں گا. مزید عمران خان نے کہا کہ علی امین گنڈا پور اور اعظم سواتی نے مذاکرات کی خواہش کا اظہار ضرور کیا تھا، لیکن میرے نزدیک ان مذاکرات کی کوئی اہمیت نہیں. کیونکہ دوسرے فریق کی نیت مسائل حل کرنے کی بجائے محض اس چیز کے اوپر ہے کہ بھائی ٹائم بائی کیا جائے، وقت لیا جائے. عمران خان نے کہا کہ علی امین اور اعظم سواتی اپنے تئیں مذاکرات کرنا چاہتے تھے. میں نے پہلے بھی واضح طور پر بتایا ہے کہ بطور سیاسی جماعت مذاکرات میں کوئی قباحت نہیں، نہ کبھی مذاکرات کے دروازے پہلے بند کیے تھے اور نہ آج بند ہیں. عمران خان نے کہا لیکن مذاکرات کا اصل محور پاکستان، آئین اور قانون کی بالادستی اور عوامی مفاد ہو، نہ کہ میرے اور میری اہلیہ کے لیے کسی بھی قسم کی کوئی ڈیل کی خواہش. مزید عمران خان نے واضح طور پر کہا کہ مائن اینڈ منرل بل کے حوالے سے جب تک علی امین گنڈا پور اور خیبر پختونخوا کی سینئر سیاسی قیادت تفصیلی بریفنگ نہیں دیتی، یہ عمل آگے نہیں بڑھے گا. ویسے جناب محترم عزت مآب فیصل واڈا صاحب نے یہ واضح طور پر کہا جس کو کسی کا باپ بھی نہیں روک سکتا تو یہ ہو جائے گا تو وہ ہو جائے گا. تو عمران خان نے کہا کہ جی یہ جب تک مجھے پراپر بریف نہیں کیا جاتا تب تک یہ عمل آگے نہیں بڑھے گا. اب دیکھنا ہے کہ آگے کیا ہوتا ہے. ایک طرف فیصل واڈا صاحب نے کہہ دیا، وہ کہتے ہیں جی میں 26ویں آئینی ترمیم کے اوپر بھی میں وہاں بڑا کانفیڈنس تھا، آپ بھی بڑا کانفیڈنس ہوں، دیکھتے ہیں کہ آگے کیا ہوتا ہے. ویسے یہ معاملہ جو ہے وہ 26ویں آئینی ترمیم سے کافی زیادہ ڈیفرنٹ ہے. پھر عمران خان نے اپنی بہنوں کے حوالے سے ملاقات کے حوالے سے کہا کہ مجھ سے ملاقات نہیں کرنے دی جا رہی، میری جو سیاسی رفقا ہیں میرے ان کے ساتھ ملاقات نہیں کرنے دی جا رہی. افغانستان کے حوالے سے بات کی کہ افغانستان کے حوالے سے بل پیش کیا جائے کہ جن لوگوں کو واپس بھیجنا ہے وہ جو ٹائم ہے اس کو ذرا انکریز کیا جائے اور ایک بل پاس کیا جائے کہ افغانستان کی حکومت کے ساتھ ڈائریکٹلی بات چیت کی جائے. پھر کہا کہ پشاور ہائی کورٹ سے مطالبہ کیا جائے کہ الیکشن ٹریبیونل ججز کو ہدایت دیں کہ وہ جلد از جلد جو الیکشن پٹیشنز ہیں ان کے اوپر فیصلہ کریں. اس کے بعد عمران خان نے یہ بھی کہا کہ جو پارٹی ممبران ہیں وہ آپس میں کسی قسم کا کوئی اختلاف اگر ہے تو اس کو میڈیا کے اوپر لے کر نہ آئیں، پبلک اس کو نہ کریں، جو پارٹی کا فورم ہے اس کو حل کریں. آخر میں عمران خان نے ایک بڑی اہم بات کی. انہوں نے کہا کہ تحریک انصاف پاکستان کی واحد وفاقی جماعت ہے جو اپنے طور پر کسی بھی وقت ملک بھر میں احتجاجی تحریک چلا سکتی ہے. کوئی بھی جماعت کمزور تب ہوتی ہے اگر عوام اس کے ساتھ نہ ہو. اس وقت پورا پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ کھڑا ہے، لیکن ہماری خواہش یہ ہے کہ متفقہ نکات پر ہم باقی پارٹیوں کو بھی ساتھ ملا کر چلیں. میں اپنی سیاسی قیادت کو ہدایت کرتا ہوں کہ موجودہ اور ممکنہ اتحادیوں سے رابطے کا عمل تیزی سے مکمل کر کے
اتحاد کو حتمی شکل دی جائے اور مستقبل کے لائحہ عمل کا اعلان کیا جائے. یہ وہ بات ہے جو عمران خان کا ورکر کہہ رہا ہے کہ لائحہ عمل کا اعلان کیا جائے, لائحہ عمل کا اعلان کیا جائے. پھر عمران خان نے کہا کہ احتجاج سمیت تمام آپشنز ٹیبل کے اوپر موجود ہیں, حکمت عملی کا اعلان جلد کیا جائے گا. اچھا, بہت سے لوگ یہ باتیں بھی کر رہے ہیں کہ بھائی یہ عمران خان کا اصل پیغام نہیں ہے. تو ایک بات آپ ذہن میں رکھیے گا, جو پیغام عمران خان کا ٹویٹر کے اوپر پوسٹ ہو گیا ہے ڈیلیٹ تو نہیں ہو سکتا اور نہ یہ ڈیلیٹ کر سکتے ہیں. تو جس دن بھی عمران خان باہر آئیں گے, عمران خان ایک دفعہ اپنا ٹویٹر ضرور چیک کریں گا کہ میں ان کو کیا کیا کہتا ہوتا تھا اور یہ باہر آ کر کیا لکھتے تھے, کیا پیغام جاری ہوتا تھا. تو جو بھی کوئی ہینکی بینکی ہوئی بھائی پکڑی جائے گی. ابھی تک لیے اتنا ہی. آپ سب کا بہت بہت شکریہ. مجھے اس دعا کے ساتھ اجازت دیں کہ اللہ تعالیٰ وطن عزیز پر اپنا خاص فضل اور کرم فرمائے. ہمارے کروڑوں لوگ جو پاکستان میں اور دنیا بھر کے اندر رہتے ہیں, اللہ سب پر اللہ اپنا خاص فضل اور کرم فرمائے. پاکستان زندہ باد. پاکستان کے کروڑوں عوام پائندہ باد.